अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने पूरे पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम को राइज करने का ऐलान किया था और आज के दिन सूबे भर में यानी कि पंजाब के सूबे में तमाम स्कूलों में इस सिस्टम को राइज कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 18वीं तरमीम के तहत वफाक ने तमाम तर जो अमेंडमेंट्स की जितनी भी ऑप्शंस थे वो तमाम सूबों को दे दिए थे। सूबे इस चीज़ के लिए अहल हैं कि अगर वो चाहें तो तमाम तर जो तालीमी निसाब है उसमें चेंजिंग्स भी ला सकते हैं, लेकिन इस तरमीम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो वफाक के साथ मिलकर अगर पूरे पाकिस्तान में एक निसाब लाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। एसएनसी को इसीलिए पूरे पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन सूबा पंजाब में सबसे पहले जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने मेहमान डॉक्टर ज़िया से, जो कि माहिर तालीम है। इन्होंने PhD जो है वो लीडरशिप में कर रखी है और इनकी जो रिसर्च है वो UK से है। उनसे उनकी राय जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में कितना सक्सेसफुल होगा और इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि बताएगा कि निसाब में और तदरीसी जो कुतब है उसमें फ़र्क क्या है? जी देखिए, निसाब जो होता है वो करिकुलम कहलाता है। जी। अगर हम इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में या किसी और लैंग्वेज में बात करें तो करिकुलम या एक नेशन के लिए, एक कौम के लिए करिकुला कहा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के निसाब्स मौजूद होते हैं, निसाब। और जो कुतब हैं वो तो एक निसाब को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कुतब आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको किताबें हैं रिटन बाय आपके अपने लोकल लोगों की या इंटरनेशनल लोगों की, जो ऑथर्स होते हैं। निसाब जो है वो आपकी कौम बनाता है, किताबें जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूशन करती हैं, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जी सर, ये बताइएगा कि अभी एसएनसी का जो तरीक़ाकार है वो भी सूबा पंजाब में राइज किया जा रहा है, वो आज से उसका जो है वो राइज कर भी दिया गया है स्कूल्स में। तो ये बताइएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों लाया जा रहा है? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी, जिसको एब्रीविएशन में कहा जाए, तो ये लाना मैं तो कहता हूँ बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इसकी सिग्निफिकेंस आपने पूछी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है। तो देखिए, हमारे मुल्क में लोग एक बात अक्सर कहते हैं कि 1947 में 1947 में हमारे पास मुल्क नहीं था लेकिन एक कौम थी। लेकिन अब 2021 में हमारे पास मुल्क है लेकिन एक कौम नहीं है। अब कौम जो है वो टेरिटरी से नहीं बनती, किसी एरिया से नहीं बनती। कौम जो है वो एक सोच से बनती है, और सोच जो है वो तालीम से बनती है, और तालीम जो है वो जनरेशन को डेवलप करने का नाम है, जो बेस करता है करिकुलम पे। और अगर हमारा एक निसाब होगा तो हम एक कौम बनेंगे। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर हमारा एक निसाब, जिस तरह हमारे अभी 70+ ईयर्स हो चुके हैं, हमारा एक निसाब नहीं है और न था, जिसकी वजह से हम एक अच्छी कौम नहीं बन सके। ये भी एक डिबेट है। मैं कहता हूँ कौम तो हैं लेकिन एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल और डिग्निफाइड कौम नहीं बन सके। इस पे मुझे दिली बहुत खुशी है कि माशाल्लाह ये सिंगल नेशनल करिकुलम लाया जा रहा है और लाया जा चुका है। ये पहला स्टेप है, इनिशिएटिव जो लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट ने। मैं कहूँगा कि ये पंजाब जो है ये लीड कर रहा है एज अ लीडर इन सिंगल नेशनल करिकुलम, और बाकी प्रोविंसेस भी इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि अगर हम सिंगल नेशनल करिकुलम हमारे पास होगा तो हम एक कौम बन जाएंगे। अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो ये कौम शायद कौम ना हो लेकिन कौमें हो जाएंगी बहुत सारी, जैसे हमारे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मौजूद है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम मौजूद हैं, ये बताइएगा कि हमारी अभी एजुकेशन को लेके एग्जिस्टिंग सिचुएशन है क्या, और जब एसएनसी को हम राइज कर देंगे, कर दिया है, इसके बाद अब रिजल्ट्स क्या देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे? जी बहुत अच्छा लीड लिया आपने। देखिए, अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। अभी जो सरदस्त हमारे सामने जो सिचुएशन मौजूद है पाकिस्तान की, मैं पिछले 17-20 साल से एजुकेशन में हूँ, और एजुकेशन से ही लेना देना, यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, प्राइवेट एजुकेशनल लेवल पे, एकेडमीज़ पे, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एज एजुकेशनिस्ट, एज एकेडमिशियन, एज ट्रेनर, एज कोच मैं अपनी कोशिश करता हूँ अपना छोटा सा हम्बल कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। देखिए,
ابھی ایگزسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ مور دین 20 ایگزسٹنگ ایجوکیشنل سسٹمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس میں آپ آکسفورڈ سسٹم دیکھ لیں، کیمبرج سسٹم دیکھ لیں، مدرسہ سسٹم دیکھ لیں، پبلک اسکول کے سسٹم دیکھ لیں، پرائیویٹ اسکولس کے سسٹم دیکھ لیں، اور اب تو اور زیادہ الائڈ اسکول، فلاں اسکول، یہ اسکول، وہ اسکول، بے تحاشا قسم کے اسکولس کے سسٹمز موجود ہیں. اور ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہم اگر اتنے زیادہ مور دین 20 ہم سسٹمز کریکولا لے کر چلے جا رہے ہیں، تو دیکھیے جب ہم یہ 20 کریکولا لے کے چل رہے ہیں تو ہاؤ کم وی ایکسپیکٹ کہ وی بیکم اے نیشن، وی وڈ بیکم 20 ڈفرینٹ نیشنز، جو کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ بھی ہے. اب میں ایک چیز بتاؤں، پاکستان کا جو مطلب ہے نا، پاکستان کا مطلب ہے کہ پاک سرزمین، لیکن پاک کا مطلب پیور، اور ستان کا مطلب زمین نہیں ہے، وہ یہ والی زمین ہے. میں اپنی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، یہ والی سرزمین، یہ دماغ کی سرزمین جس کے اوپر پودے لگائے جائیں اور یہ کریٹیو نیشنز ڈیولپ ہوں. اب ہم اگر 20 پودے لگائیں گے تو 20 ڈفرینٹ نیشنز ڈیولپ ہوں گے. کیوں نہ ایک اسٹرانگ پاکستانیت کا پودا لگایا جائے، جس کو ڈیولپ کر کے آج سے، اگر ہم یہ آج لگائیں گے تو آج سے 20 سال 25 سال بعد جا کے ہم ایک اسٹرانگ پاکستانی نیشن بنیں گے. یہ ایگزسٹنگ سچویشن ہے. اب آپ نے کہا کہ اگر یہ نیا سنگل آئی مین ایس این سی سنگل نیشنل کریکولا جو ہے یہ اسٹیبلش اسٹارٹ ہو گیا، انیشیٹو لیا گیا ہے پنجاب نے. اب یہ سندھ، کے پی کے، بلوچستان، اے جے کے اور گلگت بلتستان، یہ سب میں رائج ہونا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی ایز این ایجوکیشنسٹ. یہ میرا ایک خواب ہوگا زندگی کا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سنگل نیشنل کریکولا ڈیولپ ہو کے، اسٹیبلش ہو کے چلتا ہوا دیکھ سکوں. اور دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم سنگل نیشنل کریکولا لے آتے ہیں تو میں آپ سے ضرور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیے وی شوڈ فوکس آن 1 بیسک اینڈ پرائمری کلاسز. وہ ہیں 1 to 7، 1 سے 7 سال تک ایک بچے کی پرسنالٹی بنتی ہے، اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے. اگر ہم 1 سے 7 سال کے درمیان مس کر دیتے ہیں نا تو ہمارا سنگل نیشنل کریکولا بھی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور وہ ریزلٹس نہیں لائے گا، کیونکہ بیسکس اسٹرانگ کرنا لازمی ہے، نہ کہ آپ پی ایچ ڈی لیول سے امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. 1 to 7 ایئرس امپورٹنٹ ہے. دین سیکنڈ فیز ہونا چاہیے مڈل ٹو میٹرک اور انڈر گریڈ جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی ڈیزائن اور ڈیوائز کرنا لازمی ہے. پھر جا کے آ جاتا ہے گریجویشن لیول، اور اس کے بعد فائنلی آتا ہے پوسٹ گریڈ لیول. سو یہ 3-4 لیئرز جو ہیں ان کو ایک سنگل نیشنل کریکولا کی بیس پہ ڈیولپ کرنا لازمی ہے، جو کہ کنٹریبیوٹ فائنلی کرے گا پاکستانی کلچر، پاکستانی ویلیوز، پاکستانی ٹریڈیشن، پاکستانی لینگویج، پاکستانی what we call the whole ایز اے نیشن. سو یہ ہمیں نیشن ڈیولپمنٹ کے لیے پہلا قدم ہوگا. اور یہ بیج این سی او سی کی طرف سے، ایجوکیشن فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن کی طرف سے، یا جس نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے یا کریں گے فیوچر میں، آئی بلیو یہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت کرنے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب 2006 میں ہے جو ابھی نصاب میں چینجنگز آئی تھیں، اور ابھی جو ہے ابھی اس وقت جو ہے نصاب میں چینجنگز لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کی ایک بڑی وجہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے ماہرین کی جو شمولیت ہے وہ زیادہ ہے بنسبت باقی صوبوں کے، کیونکہ وہاں کے جو ماہرین کی جو شمولیت ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے؟ کیا یہ جو کورس تھا، جو پچھلا کورس تھا، نصاب تھا، اس کو انکلوسیو سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیے اس میں جو 2006 کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں بھی ڈیفینیٹلی کوئی ایشوز ہوں گے، کوئی مسنگ لنکس ہوں گے. میں ایگزیکٹلی اس کے بارے میں اتنا جانتا تو نہیں ہوں، لیکن دیکھیے جب پنجاب نے یہ انیشیٹو اپ لیا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر سندھ، بلوچستان اور باقی پروونسز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ ہو جانا چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے، تو ہم ایک پاکستان ایز اے نیشن کی طرح ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن دیکھیے اب چینج کرنا کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے کہتے ہیں کہ آ جائے تو بہتر ہے، لیکن دیر آئے درست آئے. اب یہ
اب اس سے زیادہ دیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اب آلریڈی ہم اتنی دیر کر چکے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ اردو ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک اسٹرانگ کلچر۔ میں آپ کو 5 چیزیں ضرور بتاؤں گا۔ ہم ایک سنگل نیشنل کریکولا جو ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایک نیشن ڈیولپ ہوتی ہے وہ 5 چیزوں کو لے کے ضرور جاتی ہے۔ نمبر 1، اسٹرانگ کلچر۔ دیکھیں، چائنیز نے کنفیوشنزم اپنے استاد، ان کا سب سے بڑا ٹیچر جو استاد ہے وہ کنفیوشس ہے، وہ ابھی بھی اس کو سلام کرتے ہیں اور اپنے ٹیچر کی کہی ہوئی باتوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ایز اے نیشن چائنیز اپنے آپ کو ایز اے قوم اپنے آپ کو ڈیولپ کر چکے ہیں، جاپنیز اپنے آپ کو ایز اے قوم ڈیولپ کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں باقی ممالک جن لوگوں نے ترقی کی ہے، ملائیشین لے لیں، انڈونیشین لے لیں، آپ یورپین ممالک لے لیں، فن لینڈ لے لیں، کہتے ہیں فن لینڈ کی سب سے اچھی ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ دیکھیے، ان سب لوگوں نے، ان سب اقوام نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہم دوسروں کی زبانیں بولتے رہے، دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کرتے رہے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن ہم اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے، نہ اپنے آپ کو پہچان سکے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں اپنے سننے والوں سے ضرور کہوں گا۔ دیکھیے، حضرت اقبال نے جو شاعر مشرق بھی کہلاتے ہیں، میں ان کو فلاسفر آف دا سینچری بھی کہتا ہوں، بلکہ تھنکر آف دا سینچری تھے۔ انہوں نے جو پرائمری اسکول کا نصاب ہے وہ لکھ کے دیا ہے۔ ہم نے کتنے ایجوکیشنسٹ ہیں جو وہ نصاب ہم نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ جو چند ایک لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھول بھلا گیا۔ دیکھیں، میں 5 چیزیں ذکر کر رہا تھا۔ نمبر 1، اسٹرانگ کلچر۔ اگر ہمارا اسٹرانگ کلچر نہیں ہوگا تو چائنیز کلچر، انڈین کلچر، بنگالی کلچر، سم ادر یورپین کلچر، امریکن کلچر، وہ ہم کو انفلوئنس کر کے ہمارا اپنا کلچر کہیں گم ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ تو اسٹرانگ کلچر ڈیولپ ہونا لازمی ہے ایس این سی کی بنیاد پہ۔ نمبر 2، اسٹرانگ ویلیوز۔ اگر ہماری ویلیوز اپنے کلچر میں، اپنے نیشنل کریکولا میں موجود نہیں ہیں، وہ پنپ نہیں رہی، ان کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، تو ایس این سی بھی شاید وہ کام نہ کر سکے۔ نمبر 3، اسٹرانگ ٹریڈیشنز۔ ہمیں اپنے ٹریڈیشنز کو لے کے چلنا ہے۔ ہم نے اپنے ٹریڈیشنز، اپنے آبا کی جو ویلیوز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کو آگے پروموٹ کرنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ یہی ہماری ٹریڈیشنز ہیں اور یہ اچھی ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں جن کے اوپر ویسٹرن ریسرچ کر کے پہنچتے ہیں۔ ہماری ٹریڈیشنز تو ہمیں اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آبا نے ہمیں ٹرانسفر کی ہیں اور ہم ان کے رکھوالے ہیں، اور یہی ٹریڈیشنز اس سے پہلے کہ ختم ہو جائیں، ہمیں اپنے کریکولم میں ڈال کے، اپنے کریکولم میں ڈال کے، اپنے آنے والی نسلوں کے مائنڈ میں، اس ستان میں، اس سرزمین میں ڈالنی ہے تاکہ وہ آگے پروموٹ کریں۔ نمبر 4، لینگویج۔ ہماری اپنی لینگویج اردو ہے اور اردو پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے الحمدللہ I can speak 3 to 4 languages، لیکن میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ زبانیں بولوں، اور ہمارے ہاں یہ کلچر پایا جاتا ہے انفارچونیٹلی کہ جو بندہ دوسری زبان بولتا ہے، فارن لینگویج بولتا ہے، اس کو بڑی عجیب بھی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جو اردو بولتا ہے یا اس سے نیچے پنجابی بولتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید پڑھا لکھا نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح سے تصور کیا جاتا ہے۔ تو ہماری اردو لینگویج جو ہے اس پہ انڈیا میں اور باقی ملکوں میں بہت ریسرچ کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کم ریسرچ کی جا رہی ہے۔ یہ 4تھ ایلیمنٹ ہے کہ اردو لینگویج کو پروموٹ کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کے اوپر سافٹ ویئر بنانا، اس کے اوپر ایپلیکیشنز بنانا، اس کے اوپر ڈکشنریز بنانا، اپڈیٹ کرنا، اس کی یوسیج کو بڑھانا، اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کو ڈالنا بہت لازمی ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون، دا 5th one از آور لٹریچر۔ ہمارا اردو لٹریچر کون پڑھتا ہے؟ جو ایم اے اردو کر رہا ہے بس، یا وہ لوگ جو اردو میں کچھ سبجیکٹ یا مضامین پڑھا رہے ہیں کہیں اسکول میں، کالج میں؟ نہیں، ہمارا اردو لٹریچر جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا لازمی ہے، اس کو لکھنا لازمی ہے، اس کو انسکرائب کرنا لازمی ہے، اس کو پروموٹ کرنا لازمی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہمارے جو ایس این سی ہے اس میں شامل ہونی چاہیے، فرام کلاس 1 primary level till undergrad, grad and at the top PhD, MPhil PhD level.
جی سر، جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے نصاب کو ایس این سی کے ساتھ، تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو پچھلا نصاب تھا کیا وہ باعث تھا یا آؤٹ ڈیٹڈ تھا؟ اور انیشیل بریف کے بارے میں بتائیے گا کہ جب یہ جو ٹاسک لیا گیا تو ایس این سی کو لانے کا مقصد کیا دیکھا گیا؟ جی پہلا جو نصاب تھا، دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ جو ہمارا پہلا نصاب تھا وہ مختلف ڈفرینٹ ایک نصاب نہیں تھا، اس کو نصاب کہنا مطلب وہ مناسب نہیں ہوگا، وہ مختلف نصاب تھے، مختلف کریکولا تھا، ڈفرینٹ 20 قسم کے کریکولا تھے، کوئی اسلامک نصاب لے کر آ رہا ہے، کوئی ایسٹرن لے کر آ رہا ہے، کوئی ویسٹرن لے کے آ رہا ہے، کوئی آکسفورڈ لے کے آ رہا ہے، کوئی کیمبرج لے کے آ رہا ہے، کوئی مدرسہ سسٹم لے کے آ رہا ہے، کوئی صرف پبلک اسکول کو فالو کر رہا ہے، کوئی پرائیویٹ اسکول کو فالو کر رہا ہے، کوئی فرابلز ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. سو وہ نصاب ڈیفینیٹلی آپ کہتی ہیں باعث تھا، میں کہتا ہوں اس میں بہت زیادہ باعثز تھے. کیا باعثز تھے؟ باعثز در باعثز تھے. پہلے تو یہ کہ لائسنس لے لیا جائے اسکول لیول پہ، یا کچھ اسکولز پہ ایسے بھی تھا کہ آپ نے یہ نصاب امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو لائسنس ملے گا، یہ نصاب پڑھائیں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایسا بھی چلتا رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. If somebody can find out and go and find out do research and find out، تو وہ ایسا ہے. باعث تھے، بہت سارے باعث تھے. اب مجھے بتائیے، جو بچہ یہاں سے پبلک اسکول سے سمپل پڑھ کے میٹریکولیشن پہ پہنچتا تھا اور دوسری سائڈ سے ایک بچہ او لیول اے لیول کر کے میٹرک پہ پہنچتا تھا، اب وہ باہر نہیں جاتا تو وہ ایڈمیشن کہاں لے گا؟ یہ جا کے کلیشز تھے. اسی طرح سے انڈر گریڈ پہ جا کے کلیشز تھے. سیم واز دا کیس ٹو دا گریجویشن لیول اینڈ ہائر لیول. یونیورسٹی لیول پہ تو چلیں کچھ حد تک بہتر تھا، لیکن بہت سارے باعث، بہت سارے ایشوز اس میں تھے اور ہیں بے تحاشا قسم کے. یہ ایک قسم کی دکانیں بن چکی تھی. آئی ایم سوری سب لوگوں سے، معذرت کے ساتھ. یہ وہ ہو چکے، ایسے سسٹم ہو چکے تھے کہ آپ قوم نہیں بنا رہے، آپ صرف ایک بزنس چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پبلک اسکول کے بچے تھے وہ اپنے آپ کو نان پریویلیج سمجھتے تھے، پرائیویٹ اسکول کے بچے اپنے آپ کو پریویلیج سمجھتے تھے. اب میں اس پہ مجھے خوشی ہے کہ ایک سنگل ایس این سی سنگل نیشنل کریکولم لایا جا رہا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ اس سے مطلب فائدہ کیا ہوگا یا اس سے کیا ڈفرینس آئے گا. ڈیفینیٹلی میں تو کہوں گا پاکستانیت ڈیولپ ہوگی، پاکستانیت پنپے گی، اور پاکستانیت کا پودا، زمین تو ہم نے حاصل کر لی لیکن پاکستانیت کا پودا، اس کا انیشیٹو، اس کا سیڈ ابھی ڈالا گیا ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ جو ایس این سی کا جو سسٹم ہے کیا اسکولس کی تمام کلاسز کے لیے رائج کیا گیا ہے، یا اس کا بھی کوئی ڈویژن ہے کہ فرسٹ سے 5 کلاس تک، یا پھر مطلب پرائمری کے بعد مڈل، کس طرح سے اس کو چینج کیا گیا ہے یا کس طرح سے اس کو اسمبل کیا گیا ہے، ذرا یہ بتائیے گا. جی ابھی تو اس کو اسکول لیول پہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسکول لیول پہ اس کو بنایا جائے 4 to 6 کلاس، اور اس طرح سے آن ورڈس ڈویژن کی گئی ہے. لیکن ابھی ہائر لیول پہ، فار ایگزامپل پوسٹ گریجویشن لیول پہ، گریجویشن اور یونیورسٹی لیول پہ جو سسٹم ہے اس کو کلیئر کٹ اسٹیبلش اور امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اسکول لیول پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تمام لیکن کلاسز کے لیے آلموسٹ پنجاب میں اسکول لیول پہ سب کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اس کی سسٹمیٹیکلی ہوگی. اور جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں کافی ایشوز آتے ہیں اور آئیں گے بھی فیوچر میں. دیکھیے آپ مثال کے طور پہ ایک گھر بناتے ہیں، وہ تو اسٹرکچر بنانا آسان ہے، لیکن اس گھر کے بنانے میں کتنے لوگوں کا انپٹ شامل ہوتا ہے، اس کی فیملی، اس کے ہسبینڈ وائف، والدہ والد، سب لوگ، اس کا انپٹ شامل ہوتا ہے. آپ نے کچن کہاں پہ رکھنا ہے، واش روم کہاں پہ رکھنا ہے، بیڈ روم کیا کرنا ہے، یہ آپ نے اسٹرکچر بنا کے، صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوچھے آپ سے کہ اچھا آپ نے گھر، آپ کو کیسا گھر چاہیے، آپ کہیں کہ آئی تھنک سو مجھے 2 story بلڈنگ چاہیے، ایسا نہیں کہتے. تو ابھی یہ ڈویژن کی گئی ہے. ڈیفینیٹلی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ابھی تو نہیں ہوگی. سلولی اینڈ اسٹڈیلی یہ امپلیمنٹیشن امپروو بھی ہوتی رہے گی، گرو بھی ہوگی، ڈیولپ بھی ہوگی. سو پارشلی ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از امپلیمنٹڈ، لیکن سلولی اینڈ گریجولی اس میں امپروومنٹس آتی رہیں گی ان فیوچر. جی سر، یہ بھی بتائے گا کہ ایس این سی میں جس لینگویج کو زیادہ پریورٹی دی گئی ہے وہ اردو لینگویج ہے، جو کہ ہماری مادری زبان بھی ہے. تو جب ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہم میٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انگلش کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ جی دیکھیے
बड़ी खूबसूरत, आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे कुछ इवेंट्स शायद आपने भी देखे हों, ऐसे लोग हैं हमारी कौम में, ऐसे बच्चे भी डेवलप हुए हैं जो, जिनसे पूछा जाए कि कुछ भी पूछा जाए, वो कहेंगे कि हाँ मुझे, सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती, बट दे वुड स्पीक इन इंग्लिश, कि मुझसे इंग्लिश में बात करो या फ्रेंच में, या कि इस तरह से एलीट कल्चर को ये प्रोमोट किया जा रहा था। अभी मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट स्कूल लेवल पे हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन को जो उर्दू लैंग्वेज है उसको सही तरीके से बोलना, उसके तलफ़्फ़ुज़, उसको लिखना, उसको समझना, उसका लिटरेचर, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी तशरीह, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये आना लाजमी है। और ये बहुत बड़ा कदम है और लेना चाहिए था। आपने पूछा कि इंग्लिश को क्यों नहीं किया गया, जी। मैं कहता हूँ कि इसलिए नहीं किया गया कि इंग्लिश इज़ आवर सेकेंडरी लैंग्वेज और इंग्लिश इज़ फॉरेन लैंग्वेज। हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, सर सॉरी इंग्लिश फॉर एज अ इंटरप्शन, मैं सेकेंडरी। आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि इंग्लिश जो है इसको एक लैंग्वेज से ज़्यादा बढ़कर समझा जाता है, क्योंकि इसको कम्युनिकेशन के अलावा इसको टूल समझा जाने की बजाय इसको एक स्टैंडर्ड समझा जाने लगा है कि जिस बच्चे को इंग्लिश आएगी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में बनिस्बत उन बच्चों के जो उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा सही से समझते हैं और बोलते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत आपने एक दुखती रग पे हाथ रखा है, मैं कहूँगा। देखिए ये हमारा अनफॉर्च्युनेटली एक कॉन्सेप्ट और कल्चर बन चुका है। जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि 5 स्टेप्स जो हैं, उसमें एक है स्ट्रॉन्ग कल्चर। हमारा ये कल्चर बन चुका है कि जो बंदा, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, कि टेढ़ा-मेढ़ा मुँह करके टूटी-फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करे, उसको एजुकेटेड तस्वर किया जाता है। जी। और ये एक गलतुल आम हमारे पॉपुलेशन में, हमारे कल्चर में, हमारी पब्लिक में ये तस्वर किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। देखिए अ, अभी कुछ कोई एग्ज़ाम उठा लीजिए, अगर उसमें लैंग्वेज की मिस्टेक नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, तो शायद वो बंदा अपना एग्ज़ाम पास कर ले। भले ही कंटेंट उसके अंदर, उसका उसका मज़मून, उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो या ना स्ट्रॉन्ग हो। अब उसकी निस्बत दूसरा बंदा जिसका उर्दू लैंग्वेज में या अपनी मादरी ज़बान में कंटेंट भी स्ट्रॉन्ग हो, लैंग्वेज का मसला भी ना हो, ग्रामर भी ठीक हो, उसको शायद सेकेंडरी तस्वर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जो कि मैं आई एग्री विद यू। इसी को तोड़ने के लिए इसी को तोड़ने के लिए एसएनसी को लागू किया गया है। और मैं तो कहूँगा कि देखें, हमारे ये जो टू सम एक्सटेंट एलीट क्लास की जनरेशन है, इसको ये समझते हैं, इनको ये समझाया गया, इनकी भी इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। ये हम सब की गलती है। ये एक पाकिस्तान को चलाने वाले या पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने वाले या पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट और एकेडमिशियन की जो सोसाइटी है, इसमें हम लोग सब सारे लोग शामिल हैं। ये उनका कसूर है कि ये इतनी देर से इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी अगर इस्टेब्लिश हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी असल को पहचान सकेंगे। और जब हम अपनी असल को पहचानेंगे, हम अपनी उर्दू में ग्रो करेंगे, उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साइंटिफिक टर्म्स लेकर आएंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, एंड देन हाँ, ये लेगा। ये कोई 2 4 5 सालों का काम नहीं है, ये कम से कम 10 20 साल ज़रूर लेगा। लेकिन ये मेरी एक बात ज़रूर सुन लीजिएगा कि अगर हमने ये 10 20 साल कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने इस पे अमल दरामद ना किया, तो ये वापस रिवर्ट, ये बैक फायर करेगा। डॉक्टर टीचर्स पर भी बात कर लेते हैं। एसएनसी में जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो किन वेरिएबल्स पर की गई है, ये भी ज़रा बताइएगा। जी, एसएमसी की बेस पे जो टीचर्स की जी जी। ट्रेनिंग की गई है और फर्दर अभी ट्रेनिंग जारी है, उसमें डेफिनेटली नंबर वन अपना कल्चर लाजमी है और उर्दू लैंग्वेज पे। और उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस किया गया है, उसको अहमियत दी गई है, उर्दू लैंग्वेज की, उर्दू कल्चर की, अपने पाकिस्तानी ट्रेडिशन की। देखिए हमें उर्दू और अपना कल्चर, मैं नहीं कहता कि अपने जो 4 प्रोविंसेस हैं और उसके बाद एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान, उसके ट्रेडिशन को ख़त्म करें, नहीं। पाकिस्तानियत के कल्चर को डेवलप करने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग दी गई है और टीचर्स ट्रेनिंग आगे भी की जा रही है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
جو ڈسکس کی گئی ہے ان ٹیچرز ٹریننگ میں، اور اس ٹریننگ کی بیس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایگزسٹنگ بلڈنگ کو گرانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ بھی مشکل کام ہے، لیکن وہ گرا کے ایک نئی ایسٹرن اپنی آئیڈینٹی بیس بلڈنگ کو کھڑا کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ فزیکلی مشکل کام ہے۔ مینٹل سٹیٹ میں ایک بلڈنگ جو کھڑی ہوئی ہے اس کو گرا کے ایک مینٹل سٹیٹ میں ایک نیشنل آئیڈینٹی جی بیسڈ آن ایسٹرن اورینٹیشن وہ ڈیولپ کرنا بہت مشکل کام ہے، جس کے اوپر ٹیچرز ٹریننگ میں بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ جی اچھا، کچھ اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے مطابق جو اس نصاب میں ہے کچھ غیر ضروری چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں لیکن وہ نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ اعتراضات کو اٹھا رہے ہیں؟ جی اس طرح کے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں کافی زیادہ آبجیکشنز اور پوائنٹس ہوں گے، کافی زیادہ لوگ ہوں گے جو اس کی طرف انگلی کھڑی کریں گے، دے وڈ پن پوائنٹ اینڈ دے وڈ سے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم کہہ رہے تھے پہلے ہی ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے، ایسی اینٹیز موجود ہوں گی، اور ایسے سنگل لوگ بھی ہوں گے، انڈیویجولز بھی ہوں گے، گروپس بھی ہوں گے، اور کچھ لابی بھی ہوں گی، آرگنائزیشنز بھی ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی میں پن پوائنٹ تو نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی انڈیکیٹرز ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو دیکھیں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چینج، تبدیلی، اور چینج جو ہے باہر تو لانا شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور باہر لانے کے لیے چینج سب سے پہلے اندر لانا لازمی ہے۔ چینج اگر اندر لانا اتنا آسان ہوتا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک محنت نہ کرتے، اور اس کے بعد 40 سال صادق و امین ہونے کے بعد کھڑے ہو کے جب انہوں نے کہا اے لوگوں میری بات سنو، کہ آپ لوگ مجھے سچا مانتے ہو اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک آرمی آ رہی ہے اور آپ پہ اٹیک کرنے والی ہے، کہ آپ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا یس۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، 40 سال تک آپ نے پروو کیا۔ اسی طرح سے دیکھیے چینج مائنڈ کے اندر لانا، دلوں کو موڑنا، مائنڈ کو چینج کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری اینٹیز آئیں گے، اور ان کے آبجیکشنز، ان کے اعتراضات ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پہ مبنی ہوں، ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے حقیقت پر مبنی بالکل نہیں ہوں گے، من گھڑت ہوں گے، جو ان کو حقیقت کے شکل دے کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ایس این سی کی جو اسٹریٹجی ہے، ایس این سی کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، اگر وہ 10 15 20 سال کنسسٹنسی کے ساتھ اس پہ کھڑے رہے اور اس کو اسٹیبلش کرتے رہے، ڈیولپ کرتے رہے، اور اسٹرانگلی اس کو ہولڈ کر کے رکھا، تو انشاءاللہ 15 20 سال کے بعد پاکستان میں پاکستانی قوم رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ملک ہے، تو اب یہ بتائیے گا کہ اس نصاب میں دینی تعلیم کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ جی جی لازمی، بالکل دینی تعلیم کو بہت اچھے طریقے سے شامل کیا گیا ہے، بلکہ قرآن ناظرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ دینی تعلیم ہمارے کیا کہتے ہیں رسالت کے بارے میں چیزیں شامل کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دینیات، اسلامیات، اسلامک سٹڈیز اور ریلیجس سٹڈیز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس ایس این سی میں ایسی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جو مس کی گئی ہو۔ یہ بہت کمپریہنسو قسم کا ایک نصاب پیش کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، کوئی ون ٹائم فکس نہیں ہوتا، اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی، اس کو فردر ڈیولپ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو انیشیٹو ہے اس میں ہمارا کلچر بھی شامل ہے، اس میں پاکستانیت پہ شامل ہے، اسلامک سٹڈیز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس میں ریلیجس سٹڈیز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس میں پاکستان سٹڈیز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس میں پاکستانی لینگویجز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ورک۔ سر آخر میں ایک کروشل اور کرٹیکل کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے کس مکتبہ فکر کے جو مولوی حضرات ہیں، ٹیچرز ایز اے ٹیچرز ہائر کیے جائیں گے؟ کیا اسے فرقہ واریت پیدا نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیے اگر آپ سنگل نیشنل کریکولم کو فلوٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کسی ایک مسلک کو پڑھائیں گے نہیں، آپ مذہب کو ضرور پڑھائیں گے، آپ ایمان کو پڑھائیں گے، دین کو پڑھائیں گے۔ دین کا مطلب ہے پیس،
دین کا مطلب ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام کو اگر آپ پڑھائیں گے اور آپ اگر مسلک کو نہیں پڑھائیں گے تو تفرقہ بازی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ تفرقہ بازی کے اگر آپ مسلک کو پڑھائیں گے، ہر بندہ اپنے اپنے اسکول میں، اپنے اپنے ایریا میں مسلک کو پڑھانا شروع کر دے، اپنے اسپیسیفک کانسیپٹ کو پڑھانا شروع کر دے، تو ڈیفینیٹلی پھر تفرقہ بازی ہوگی۔ ہاں، یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے، گورنمنٹ کو بھی فوکس کرنا چاہیے، اور جو این سی او سی اور باقی جو اسٹریٹجسٹ موجود ہیں، جو ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پہ ضرور فوکس کریں، اور اس کو، کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو چیز ہے، اس میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا تو اس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ لوگوں نے لے کے اس پہ فتوے جاری کرنا شروع کر دینے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھائیں، اسلام کو فوکس کریں۔ دیکھیں، اسلام کا مطلب ہے قرآن پلس حدیث، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا۔ ہم اگر یہ دو چیزیں پڑھائیں گے اور اس کی انٹرپریٹیشن اپنے کانٹیکسٹ اور اپنے مطلب سے نہیں کریں گے تو یہ تفرقہ بازی نہیں ہوگی۔ یہ ایک سٹینڈرڈ، آپ دیکھیں، اسلام کہتے ہیں نا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے ہم پڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم صرف پاکستانی قوم بنانے میں کامیاب نہ ہوں گے، بلکہ ہم ایک اچھی اور ایک انٹیگریٹی اورینٹیڈ ٹاپ لیول نیشن ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جو اپنا سر فخر سے بلند کر کے دنیا کی اقوام میں کھڑی ہو سکے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، ڈاکٹر ضیاء ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، سنگل نیشنل کریکولم کا جو پروگرام ہے اس وقت صبح پنجاب میں رائج ہو چکا ہے، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اس کے ڈرا بیکس کیا ہوں گے، وہ آئندہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں نظر آ جائیں گے، لیکن یکساں بنیاد پر اگر ہم تمام بچوں کو تعلیم دیں گے، اسے پراسپیرٹی کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن جیسا کہ پاکستان میں 3 طرح کے طبقات ہیں، پبلک سکولز بھی ہیں، پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، مدرسہ کے سکولز بھی ہیں، تو ان تینوں طبقات کو ایک ساتھ لے کے چلنے کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کا ہونا پاکستان میں انتہائی ضروری تھا۔ لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے گی اور یہ کس طرح سے پروسیڈ کرے گا، اس میں حکومت کی ایک بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔